वेलकम एवरीवन। आज हम महाराष्ट्र टीईटी एग्ज़ाम का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजिकल सेक्शन डिस्कस करेंगे। 2013 का पेपर फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू रिसीव मोर इम्पोर्टेंट एजुकेशनल अपडेट्स इन फ्यूचर। लेट्स टेक टुडेज़ फर्स्ट क्वेश्चन। इंसानी बर्ताव की साइंस को नफ्सियात कहते हैं। ये तारीफ़ किसने पेश की? वॉटसन, थॉर्नडाइक, विलियम वुंट, मैकडोगल। तो देखिए, वॉटसन के मुताबिक साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। तो जो सही जवाब होगा हमारा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन वॉटसन। वॉटसन के मुताबिक इंसानी बर्ताव की साइंस को नफ्सियात कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। किसी बड़े ग्रोह का बर्ताव मखसूस हालात में किस तरह होगा, इसका अंदाज़ा लगाना डैश डैश तरीक़े से मुफीद साबित होता है। ज़ाती मुशाहिदे के तरीक़े से मुफीद साबित होता है, जायज़े के तरीक़े से मुफीद साबित होता है, तजुर्बाती तरीक़े से मुफीद साबित होता है, तरीक़ा बयान ज़िंदगी के तरीक़े से सही साबित होता है। तो देखिए मुफीद साबित हो, तो हमें पता करना है कि किस तरीक़े से जो है एक बड़े ग्रुप का बिहेवियर और किस मखसूस हालात के अंदर, ठीक है, तो किस तरीक़े के अंदर ये किया जाता है ताकि ये मुफीद साबित हो। तो ये जायज़े के तरीक़े के अंदर जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। जायज़े के तरीक़े के मुताबिक एक बड़े ग्रोह का बर्ताव मखसूस हालत में मुफीद साबित होगा। तीसरा क्वेश्चन है। चमड़े के बेजान पट्टे को अंधेरे में सांप समझकर हम घबराते हैं, ये डैश डैश की मिसाल है। तकमीला की मिसाल है, ज़हनी मश्क की मिसाल है, इल्तिबास या फ़रेब नज़र की मिसाल है, वहम इदराक की मिसाल है। तो देखें, चमड़े के बेजान पट्टे को हम अंधेरे में सांप समझकर क्या करते हैं, घबराते हैं। अंधेरा है, अंधेरे में चमड़े का एक पट्टा पड़ा हुआ है और हम उसे सांप समझ रहे हैं, तो ये हमारी नज़र का फ़रेब है, यानी कि हम यहाँ पर वहमी हो रहे हैं। तो इस वहमी सूरत को क्या कहते हैं, फ़रेब नज़र कहते हैं, जो है कि ऑप्शन नंबर 3। समाजी मुशाहिदे का नज़रिया डैश डैश ने पेश किया। तो ये जो समाजी नज़रिया है इसे सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं और इसको पेश करने वाले थे अल्बर्ट बांदुरा। यहाँ पर जो है ना 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें फोर्थ ऑप्शन है अल्बर्ट बांदुरा। अल्बर्ट बांदुरा जो है समाजी मुशाहिदे के नज़रिए पेश करने वाले थे, तो इन्होंने जो है ना सोशल लर्निंग थ्योरी पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मशरूत अमली नज़रिया के मौजिद डैश डैश हैं। ये जो मशरूत अमली नज़रिया है जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, तो इसके मौजिद थे स्किनर। ऑप्शन नंबर 2 B.F. स्किनर। मशरूत अमली नज़रिए के मौजिद स्किनर थे, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग मेथड भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शायर, मुसन्निफ़, फ़नकार और फ़िल्म में पाया जाने वाला तख़य्युल डैश डैश किस्म का तख़य्युल है। तख़लीदी तख़य्युल है, तख़लीक़ी तख़य्युल है, अमलियती तख़य्युल है या तामीरी तख़य्युल है। तो देखिए, शायर हो या मुसन्निफ़ हो या फ़नकार हो, ये जो मुख्तलिफ़ तख़य्युल हैं, फ़िल्मों का तख़य्युल हो, तो ये क्रिएटिवली सोचा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है तख़लीक़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। एक क्रिएटिव नज़रिए को पेश किया जाता है शायर के द्वारा या मुसन्निफ़ के द्वारा। फ़नकार है, फ़िल्म में जो भी तख़य्युल आते हैं नए नए साइंटिफिक वे में, वो जो है अपने थॉट्स को पेश करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आमोज़िश के मुताल्लिक़ इलाक़ाई नज़रिया डैश डैश माहिर नफ्सियात ने पेश किया। तो लर्निंग के मुताबिक जो इलाक़ाई नज़रिया है इसको पेश करने वाले थे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि है कर्ट लेविन। इनकी जो थ्योरी है, इट हैज़ द मेजर इम्पैक्ट ऑन सोशल साइकोलॉजी एज़ वेल। आमोज़िश के मुताल्लिक़ इलाक़ाई जो है ना
فیلڈ میتھڈ جو ہے نا انہوں نے پیش کیے، فیلڈ پرسپیکٹیوز اپنے پیش کیے. تو آموزش کے متعلق علاقائی نظریہ پیش کرنے والے جو تھے وہ تھے کرٹ لیون. آموزشی منتقلی کا نظریہ عمومیت ڈیش ڈیش نے پیش کیا. اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر فرسٹ، جرڈ. جرڈ جو ہے اس کا صحیح جواب ہے کہ آموزشی منتقلی کا نظریہ عمومیت، لرننگ ٹرانسفارمیشن کا جو پرسپیکٹیو ہے اس کو پیش کرنے والے آپشن نمبر فرسٹ، جرڈ. فرد اور اس کے اطراف کے ماحول کے درمیان بین العمل سے بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اور مسئلے کے حل نکل آتے ہیں. ایسا خیال کس کا ہے؟ تو دیکھیے ایسا خیال کون سا خیال؟ فرد اور اس کے اطراف کے ماحول کے درمیان بین العمل سے بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اور مسئلے کے حل نکل آتے ہیں. تو اس خیال کے پیش کرنے والے تھے کوہلر، آپشن نمبر 4. کسی بات کو جاننے کے لیے کی گئی ذہنی کوشش سے مراد ڈیش ڈیش ہے. کہ ہم کسی بات کو جاننے کے لیے ایک کیا کر رہے ہیں، یہاں پر ذہنی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم فراموش کر رہے ہیں، کیا بھول رہے ہیں، یا حافظہ کچھ کر رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں کسی طرف، تخیل ہے ہمارا. تو دیکھیے ذہنی کوشش کی جا رہی ہے کسی بات کو جاننے کے لیے، تو یہ جو ہے ہم یہاں پر توجہ پے کر رہے ہیں، ہمارا اٹینشن پے کر رہے ہیں. رد عمل میں جوش یا تیزی پیدا کرنے والی حالت یعنی تحریک. ایسا کہنا ڈیش ڈیش کا ہے. کوشچن نمبر 71 ہے اور اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر فرسٹ، جولشری. سائیکل چلاتے وقت توازن کرنا سیکھ جائے تو اس کا فائدہ اسکوٹر اور موٹر سائیکل سیکھنے میں بھی ہوتا ہے. اگر ہم سائیکل چلا رہے ہیں اور سائیکل کو بیلنس کرنا سیکھ لیتے ہیں اچھے سے، تو اس لرننگ کا فائدہ ہمیں اسکوٹر اور موٹر سائیکل بھی چلاتے وقت ہوتا ہے. تو یہ کس طرح کی آموزش ہے؟ منفی آموزش ہے کیا؟ بالکل نہیں. صفر؟ بالکل نہیں. یہ ہے مثبت طرح کی آموزش، پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا. اگر ہم سائیکل سیکھ لیتے ہیں تو سائیکل کی وجہ سے بیلنس کرنے کی جو اسکلز ہیں اس کے اندر موجود، وہ ہم موٹر سائیکل چلاتے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے، بچوں کی نشوونما کے ادوار کے 6 تا 12 سال کا دور ڈیش ڈیش کہلاتا ہے. 6 تا 12 لیٹر چائلڈہڈ کہلاتا ہے. تو یہ ہے طفولیت کا دور، آخری بچپن کا دور، عنفوان شباب کا دور، آغاز بلوغیت کا دور. تو دیکھیے آخری بچپن کا زمانہ یعنی کہ لیٹر چائلڈہڈ شروع ہوتا ہے 6 سے 12 سال. ارلی چائلڈہڈ شروع ہوتا ہے 2 سے 6 سال. ٹھیک ہے. عنفوان شباب جو ہے یہ تیسرا آپشن، یہ ہے 12 سے 18 سال. حافظہ یعنی نیا تجربہ، ایسا کس نے کہا؟ حافظہ، میموری یعنی نیا تجربہ، ایسا کہنے والے ہیں راس، آپشن نمبر 2. فنکار تصویر بنانے میں اتنا مہو ہو جاتا ہے کہ اسے جگہ اور وقت کا خیال نہیں رہتا. یہ ڈیش ڈیش توجہ کی مثال ہے. تو فنکار ہمیشہ جب بھی تصویر بنائے گا تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ وہ گم ہو جائے گا. تصویر میں گم ہو کر ہی وہ تصویر کو اس طرح بنا پائے گا جس طرح وہ بنانا چاہ رہا ہے. معمول کے مطابق ارادی، یہ توجہ کی کون سی مثال ہے؟ معمول کے مطابق کی مثال ہے یا ارادی توجہ کی مثال ہے؟ غیر ارادی توجہ کی مثال ہے؟ مندرجہ بالا میں سے کوئی نہیں. تو دیکھیں اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے معمول کے مطابق توجہ، کیونکہ فنکار کا معمول ہی ہے تصویر بنانا، اور وہ معمول کے مطابق محو ہوگا اس کے اندر، اور پھر اس طرح کی تصویر بنا پائے گا جس طرح کی وہ بنانا چاہتا ہے. دیٹ از ہی وانٹس ٹو جسٹیفائی ہز فیلڈ. نیکسٹ، وہ بنیادی عمل جس کے ذریعے باہری محج کے متعلق پیغام اعصاب کے ذریعے دماغ کو پہنچایا جاتا ہے اسے ڈیش ڈیش کہتے ہیں. اب دیکھیں باہری بنیادی عمل جس کے ذریعے باہری محج کے متعلق پیغام اعصاب کے ذریعے دماغ کو پہنچایا جا رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. تو یہ احساس کے ذریعے ہوتا ہے. میسج کہاں تک جا رہا ہے؟
دماغ تک جا رہا ہے، کس کے ذریعے جا رہا ہے پیغام؟ اعصاب کے ذریعے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ادراک، متخیلہ، تخیل، احساس، تو احساس کے ذریعے اس طرح سے ہو پاتا ہے۔ نیکسٹ، ذہانت سے مراد بدلتے حالات میں نئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے غور و فکر کرنے کی ڈیش ڈیش قوت۔ صحیح جواب ہے یہاں پر فرسٹ آپشن، دیٹ از اسٹرن۔ ذہانت سے مراد بدلتے حالات میں نئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے غور و فکر کرنا، اسٹرن قوت ہے۔ نیکسٹ، فہم، تحقیق، ہدایت، تبصرہ، یہ دماغ کے 4 پہلو ہیں، یہ ہمارے برین کے 4 اسپیکٹس ہیں۔ ایسا خیال کس نے پیش کیا؟ ایسا خیال پیش کرنے والے تھے الفرڈ بنے، آپشن نمبر 4۔ تعلیمی ذہانت کے ساتھ ساتھ جذباتی ذہانت کی مدد لینا ضروری ہے، ایسا کس نے کہا؟ تو تعلیمی ذہانت کے ساتھ ساتھ جذباتی ذہانت کی بھی مدد لینا ضروری ہے، اس طرح کہنے والے تھے ڈینیل گولمین، آپشن نمبر 4۔ مقصد حاصل کرنے کے لیے بڑھاوا دینے والی مخصوص سمت میں عمل کرنے کی ترغیب اور عمل کرنے کی جستجو قائم رکھنے والی قوتیں، یعنی کیا؟ جذبات، قوت ماسکہ، تحریک، ذہانت، ایموشن، ریٹینشن، موٹیویشن، انٹیلیجنس۔ سوال دہراتے ہیں، مقصد حاصل کرنے کے لیے بڑھاوا دینے والی مخصوص سمت میں عمل کرنے کی ترغیب اور عمل کرنے کی جستجو قائم رکھنے والی قوت کو کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھیے، اس طرح کی قوت جو عمل کے لیے ترغیب دے اور عمل کرنے کے لیے جو ہے جستجو پیدا کرے، مقصد حاصل کرنے کے لیے بڑھاوا دے، اس طرح کی قوت کو موٹیویشن کہتے ہیں، آپشن نمبر 3۔ تدریس میں آموزشی نوعیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ اگر آپ کو لرننگ کی نوعیت پیدا کرنا ہے تدریس کے دوران، تو اس میں آپ کو کیا ضروری ہے؟ 4 آپشنس میں تحریک، انعام، سزا، وسائل۔ تو دیکھیے، وسائل بھی تو ضروری ہیں، انعام بھی ضروری ہے نا۔ سزا تو خیر نگیٹیو ٹرم ہے ایک ٹیچر کے لیے، تو یہاں پر جو ہے نا سب سے زیادہ ضروری کیا ہے وہ چنیں گے ہم۔ تو تدریس میں آموزشی نوعیت کے لیے ان تینوں آپشنس میں تحریک سب سے زیادہ ضروری ہے کہ موٹیویشن ہم پرووائڈ کریں بچوں کو۔ نیکسٹ کوشچن ہے، دکشیسن مورتی اس مقام پر 1921 میں بال مندر نامی پلے اسکول ڈیش نے شروع کیا۔ کس نے شروع کیا؟ سیدھا سیدھا کوشچن ہے، آپشن نمبر 4 اس کا جواب ہے، جو ہے گیجو بائی بدیکا۔ تدریسی نمونوں ماڈلز آف ٹیچنگ کے معجد کون ہیں؟ تو 2 معجد یہاں پر دیے گئے ہیں، اور اس کا جو صحیح جواب ہے، تدریسی جو نمونے تھے، ماڈلز آف ٹیچنگ جو تھے، ان کو پریزنٹ کرنے والے تھے یہ مارشاویل اور بروس جوائس، آپشن نمبر 3۔ جانداروں کی علامتیں، یہ جزو سکھاتے وقت ابتدا میں معلم نے اطراف میں پائے جانے والے جانداروں کی معلومات اخذ کی۔ یہاں پر معلم نے کون سی تدریسی گر کو استعمال کیا؟ اب یہاں پر ٹیچر جو ہے نا کس قسم کے تدریسی گر کو، ٹیکنیک کو استعمال کر رہا ہے؟ کیا کیا ہے ٹیچر نے؟ جانداروں کی علامتیں یہ جزو سے سکھانا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے اطراف پائے جانے والے جانداروں کی معلومات حاصل کی پہلے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو مقرون سے مجرد کی طرف، معلوم سے نامعلوم تک، آسان سے مشکل کی طرف، خاص سے عام کی طرف۔ تو دیکھیے، جانداروں کی علامتیں یہ جزو سکھانا ہے اس کو، تو اس نے کیا کیا؟ معلم نے جا کر پہلے اپنے آس پاس پائے جانے والے جتنے جانور ہیں ان کی معلومات لی۔ ان کی معلومات میں اب انہیں یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ ان جانداروں کی کیا علامتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو چیز انہیں معلوم تھی اپنے اطراف کی،
اطراف کے جانداروں کی جو ان کو معلومات تھی اس کے ذریعے وہ نامعلوم چیزوں تک پہنچے۔ تو جو صحیح جواب ہے اس کوشچن کا وہ ہے آپشن نمبر 2، جو کہ ہے معلوم سے نامعلوم تک۔ کامیاب تدریس سے مراد، کامیاب تدریس ایک افیکٹو ٹیچنگ یا سکسیسفل ٹیچنگ کسے کہیں گے؟ کیا آپ 100% رزلٹ دیتے ہیں؟ پہلا آپشن۔ دوسرے آپشن کے مطابق کیا آپ کے سبھی طلبہ اعلیٰ درجے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ تیسرے آپشن کے مطابق کیا آپ کی ٹیچنگ سے بہت مؤثر آموزش ہوتی ہے بچوں کو؟ اور چوتھا آپشن طلبہ آپ کی کامیابی پر آپ کی ٹیچنگ جو ہے نا منحصر ہے۔ تو دیکھیں ایک اچھی ٹیچنگ، کامیاب تدریس وہی تدریس ہوگی جس کے اندر لرننگ جو ہے افیکٹو ثابت ہو۔ آپشن نمبر 3، لرننگ جتنی افیکٹو ہوگی، بچوں کی آموزش جتنی زیادہ مؤثر ہوگی، آپ کی تدریس اتنی زیادہ کامیاب کہلائے گی۔ نیکسٹ کوشچن، عملی حر کی زمرے کی ترقی کے مناسب مرحلے کون سے ہیں؟ تو یہاں پر مناسب مرحلے پہچاننا ہے آپ کو۔ کوشچن نمبر 86، فطریت، صحیح پن، بے نقص، جوڑ بندی، تقلید، کام کی مہارت۔ تقلید، فطریت، کام کی مہارت، صحیح پن، جوڑ بندی۔ تقلید، کام کی مہارت، جوڑ بندی، صحیح پن، فطریت۔ تقلید، کام کی مہارت، صحیح پن، جوڑ بندی، فطریت۔ آپشن نمبر 4 جو ہے یہاں پر اس کا صحیح جواب ہوگا کہ تقلید ہوگی، پھر کام کی مہارت آئے گی، پھر صحیح پن ہوگا، جوڑ بندی اور پھر فطریت۔ فطریت آخری میں آئے گا، تقلید پہلے آئے گی، درمیان میں رہے گا کام کی مہارت، پھر صحیح پن، پھر جوڑ بندی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے عملی حر کے مرحلے صحیح سیکوینس میں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ، ذیل میں کچھ برتاؤ کی تبدیلیاں دی گئی ہیں، ان میں سے وقوفی زمرے کی تبدیلی کون سی ہے؟ پہچانیے۔ اب یہاں پر آپ کو وقوفی زمرے کی تبدیلی پہچاننا ہے۔ ٹھیک ہے، وقوفی زمرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا زمرہ جو سمجھ رکھنے والا زمرہ ہو، ذہین زمرہ ہو۔ ٹھیک ہے، سوال پڑھ کے یا جو بھی عبارت دی گئی اسے پڑھ کر ہم پہچانیں گے۔ سارا خوبصورت دستکاری کرتی ہے، راحل کو اپنے کتے سے انسیت ہے، ملک عبارت پڑھ کر اس پر پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیتا ہے، میناز کو کوشنگ اور سیپیاں جمع کرنے کا شوق ہے۔ دیکھیے یہاں پر کوئی چیز پڑھ کر جواب دیے جا رہے ہیں تیسرے آپشن میں ملک کے ذریعے، تو یہ جو ہے نا وقوفی زمرے کی علامت ہے، ذہین زمرے کی علامت ہے کہ عبارت پڑھی جا رہی ہے اور پھر اس کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ آپشن نمبر 3 جو ہے یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وقوفی زمرے کی تبدیلی کون سی ہے؟ تو وقوفی زمرے کی تبدیلی ملک کے جو برتاؤ میں تبدیلی آئی ہے تو اسے وقوفی زمرے کی تبدیلی ہم کہیں گے۔ ذیل میں سے کون سے بچوں کے لیے مخصوص تعلیم کی ضرورت نہیں ہے؟ بتائیے۔ مخصوص تعلیم، اسپیشل ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بچوں کی نشاندہی ہمیں یہاں پر کرنا ہے۔ ذہنی اعتبار سے بچھڑے ہوئے، اعلیٰ درجے کی ذہانت والے، اکتسابی اہلیت کے لیے، اکتسابی نااہلیت کے لیے۔ تو یہ جو اکتسابی طور پر جو نااہل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ایسے بچوں کے لیے مخصوص تعلیم کی ضرورت، تو مخصوص تعلیم کی ضرورت انہیں یہاں پر نہیں ہے۔ کس طرح کے بچوں کو؟ اکتسابی نااہل، یعنی کہ سیکھنے کے لیے جو نااہل بچے ہیں، کوئی چیز حاصل کرنے میں، اخذ کرنے میں، یعنی کہ جو ہے کوشش کرنے میں اور سیکھنے کے لیے جو نااہل بچے ہیں، اس طرح کے بچوں کے لیے کسی خاص جو ہے مخصوص تعلیم کی ضرورت، یعنی کہ کسی خاص تعلیمی ڈیزائن کی ضرورت نہیں ہے۔
ہاں اگر اقتصابی اہلیت کے بچے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے لیے آپ کچھ پرٹیکولر ڈیزائن کر دیں. اگر کوئی اعلیٰ درجے کی ذہانت ہے، زیادہ مینٹل پاور کا ہے، مینٹل ایج جس کی زیادہ ہے، ایسے بچوں کے لیے آپ کچھ کر دیں. جو ذہنی اعتبار سے کمزور ہیں ان کے لیے آپ کچھ کر دیں. لیکن جو نااہل ہیں سیکھنے کے، ان کے لیے جو ہے نا کسی قسم کی مخصوص تعلیم کی ضرورت ایسے بچوں کو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4. آموزش کس نوعیت کی سرگرمی ہے؟ وقوفی اور جذباتی، جسمانی اور نفسیاتی، صرف وقوفی، صرف سماجی. تو آموزش جو ہے نا لرننگ جسمانی اور نفسیاتی طرز کی نوعیت کی جو ہے سرگرمی ہے. جسمانی اور نفسیاتی طرز کی کیا ہے؟ نوعیت کی ایک سرگرمی مانی جاتی ہے. لاسٹ کوشچن ہے آج کا. علم تدریس سے مراد طریقہ و تدریسی نمونے، تعلیمی اصول و قانون، تدریسی گر. علم تدریس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ تدریس کو لے کر جو علم ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اب اس کے اندر ساری باتیں آ گئی، تدریسی ٹیکنیکس آ گئے اس کے اندر تعلیمی اصول اور ان کے قوانین آ گئے، تدریس و تدریسی نمونے آ گئے، اس کے اندر طریقے آ گئے تدریسی، ڈیفرنٹ میتھڈولوجیز، پیڈاگوجیز. تو درجہ بالا تمام جو ہے اس کا صحیح جواب ہوگا. یہ تھا آج کا ہمارا سیشن 2013 کا پیپر فرسٹ CDP ہم نے ڈسکس کیا. آپ دیکھ رہے تھے فلائی ہائی چینل. ہیو اے گڈ ٹائم. ٹیک کیئر.